बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तहरीक अदम एतमाद ने तो पूरी मुल्क का पहिया जाम कर दिया। कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं होने दिया जा रहा। ऐसा लगता है कि बस मुल्क एक जगह खड़ा हो गया। पूरी कौम की नज़रें इस्लामाबाद की जानब लगी हुई है। हर आदमी ये पूछ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद का क्या बनेगा। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम इस मौजू पर आज तफसील के साथ बात करें, मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन ना दबाना भूलिएगा जिसमें के ज़रिए जब वो वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपका इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, बड़ी देर से दावे किए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से कि हमारे नग पूरे हैं, हमारी तादाद पूरी है, हमारे साथ अक्सरियत है। लेकिन जब सिंध हाउस से 14 अरकान, कम अज़ कम 14 अरकान, और कहा जाता है 22 अरकान मौजूद हैं, जब 14 अरकान मंजर आम पर आए जिनके बारे में हुकूमत को की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे आदमी ख़रीद लिए गया और उनको यरगमाल बना लिया गया, उनको टीवी चैनल तक एक्सेस दी गई और फिर टीवी चैनल के ज़रिए उन्होंने अपने आइंदा आने के आइंदा का लाए अमल जो बताया। उसके बाद तो फिर हुकूमती और कलकों में कलबली मच गई जब ये 14 अरकान, जिनको अब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने जो शो काज नोटिस दिए हैं और उनको ये कहा है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर हमें 5 दिन के अंदर अंदर हमें जवाब दे दें और वापस आ जाएं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाएगी। 14 अरकान से मुराद ये है, अगर इस वक्त हुकूमत जब दावा करती है कि हमारे पास हमारी 178 अरकान पर मुश्तमिल हमारी हुकूमत कायम है, उसके साथ लोग हैं, अगर इत्तेहादी भी साथ हों, तो अभी तो इत्तेहादियों ने ऐलान नहीं किया हुकूमत से अलग होने का, तो 14 अरकान ये निकाल दिए जाएं तो फिर तो हुकूमत ख़त्म हो गई। यानी मौजूदा हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी। अब उस अक्सरियत को खो देने के बाद वो बहुत सी हरबे इख्तियार कर रही है, कहीं मिन्नतें तरले हो रहे हैं और कहीं धमकियां दी जा रही हैं और कहीं कुछ किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई की हुकूमत इस वक्त अक़लीती हुकूमत है, उसके साथ अक्सरियत नहीं रही। अगर हुकूमत के 14 अरकान, वो जो पीटीआई के अरकान अगर वो निकल जाएं तो पीछे तो कुछ नहीं रहा ना। फिर अब 17-18 अरकान हैं कम अज़ कम इत्तेहादी जमातों के, अगर वो भी चले जाएं तो फिर अपोजिशन 200 से ज़्यादा अरकान की वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद में। लेकिन तहरीक अदम एतमाद में उस वक़्त ये 14 अरकान या इससे ज़्यादा जो 22 अरकान हैं वोट डालेंगे कि जब इत्तेहादी जमातें अलग ना हों। लेकिन इत्तेहादी जमातें उस वक़्त अलग होंगी ये 24 या 25 को ऐलान करेंगी। फिर उनके लिए भी एक रास्ता साफ क्लियर हो जाएगा कि वो किधर खड़े होने चाहते हैं। अब एक रेफरेंस भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी जा रहा है और रेफरेंस के ज़रिए ये तयन करने की अभी ज़रूरत है क्या ये लोग फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या जो वोट डाल नहीं सकेंगे, या ये पूछा जा रहा है कि वोट डालें तो क्या इनका वोट काउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
عجب تماشا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کو اٹارنی جنرل صاحب اپنی تعویلیں پیش کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات تو ایکسیپٹ کی کہ کوئی واضح بات نہیں موجود پہلے سے آئین میں کہ یہ جو ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, کتنی ہوتی ہے, کتنی مدت کے لیے ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اب شکست تسلیم کر لینی چاہیے. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کل کے روز بنی گالہ میں راول پنڈی کی ایک اہم شخصیت نے وزیر اعظم سے ان کے گھر میں ملاقات کی, اور بنی گالہ میں ہونے والی اس ملاقات میں انہوں نے جناب وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ سیاسی کھیل ہار چکے ہیں, آپ اب ضد نہ کریں, آپ اپنی پارٹی کے کسی دوسرے شخص کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیں تو آپ کی پارٹی کی حکومت بچ جائے گی. ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں, کوئی مداخلت نہیں کر رہے, لیکن بجائے اس کے کہ آپ بضد رہیں اور تصادم کی طرف جائیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ سیاسی فیصلہ کریں. سنا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ کپتان ڈٹ گیا ہے, اور کپتان نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا جو کچھ بھی ہو جائے. اس طرح کی باتیں تو لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں کریں گے تو تحریک عدم اعتماد آپ کو لے ڈوبے گی. کدھر جائیں گے آپ؟ اسی طرح ابھی ترین گروپ کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن سے ملنا چاہتے ہیں حکومت کے لوگ, لیکن وہ ملنے سے انکار کر رہے ہیں. اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. پہلے تو سندھ ہاؤس میں حملہ کیا گیا تھا, پھر اس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ نے بھی اور کہا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے لوگوں کو. سندھ ہاؤس ایک سرکاری رہائش گاہ ہے اور وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کو لے کر جانا اور ٹرکوں کے ذریعے وہاں اتارنا اور پھر ان کا حملہ کروانا, اس کا بڑا نوٹس لیا گیا ہے. اگرچہ حکومت نے اس کی تردید کی, گرفتاری ہوئی, پھر فوری رہائی ہوگی, لیکن اب ان لوگوں کے بارے میں پی ٹی آئی کے وزراء یہ کہتے پھریں کہ ہمارے ہیرو ہیں. یہ ہیرو اب یہ بھی کر رہے ہیں, کبھی شکر گڑھ میں اور کبھی کہاں ان ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ان کے گھروں کے باہر مظاہرے کروا رہے ہیں. نور عالم کو کسی جگہ ایک کوئی ہوٹل میں کوئی آدمی مل گیا, اس نے بدتمیزی کی تو اس نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے. یا بجائے ان کو اپنے ساتھ لے چلنے کے, ان کی وزیر اعظم نے بھی ان کی کئی بار ان کے ساتھ سخت الفاظ میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی. راجہ ریاض تو بہت پہلے سے بھی ناراض ہے. یہ ناراض جو لوگ ہوئے ہیں, ناراض آپ کے طرز عمل سے ہوئے ہیں. جناب وزیر اعظم, آپ کی جو محبت تھی نا, وہ جس طرح کا آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے اس طرح کا اظہار وہ اب آپ کر رہے ہیں لوگ. اور پھر ایک اور بات یہ کہ دیکھیں, مکافاتی عمل ہوتا ہے. جولائی 2018 میں جو انتخابات ہوئے, جس طرح نواز شریف کے لوگ توڑ کر لے جائے گئے اور جس طرح لوگوں کو انتخابات میں جتایا گیا, وہ جو مصنوعی طریقے سے اسمبلی بنی, اس کا انجام تو یہ ہونا تھا. جناب وزیر اعظم, آپ عوام کے الیکٹڈ نمائندے نہیں تھے, عوام کی اکثریت آپ کے ساتھ نہیں تھی. جو آپ بڑے بڑے جلسے کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ لوگ ہیں, یہ ذرا آپ کے اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلنے کی دیر ہے, پھر آپ دیکھیں گے آپ جلسے کتنے بڑے کر لیں گے. یہ جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ نواز شریف سے واسطہ پڑا ہے. ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, اس پورے بر صغیر کے خطے میں سب سے سینئر پالیٹیشین ہے. آپ کی اتنی عمر نہیں جتنا اس کا تجربہ ہے. وہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کی 3 بار منتخب ہوا, اور پورے خطے میں کوئی لیڈر ہی منتخب نہیں ہوا 3 بار. آپ اس کے ساتھ کیا سیاست کر لیں گے؟
وہ شخص جو کل تک تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، اس نے تحریک عدم اعتماد منظور کر لی کہ ٹھیک ہے ہم اکٹھے ہوں گے۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے اور فلیکسیبلٹی سے حل ہوئے۔ پنجاب میں جو مسلم لیگ کاف کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری کر دی، MQM کی ڈیمانڈ بھی پوری ہوگی، اور آئندہ الیکشن میں بھی جو لوگ ادھر ووٹ ڈالیں گے اس کی انہوں نے قیمت ادا کر دی کہ میں آپ کو ٹکٹ دوں گا۔ کوئی ارکان، یہ سارے ارکان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے خواہش مند ہیں، ان کے لیے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کروڑوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن اگر جیتے گی کوئی جماعت تو مسلم لیگ نون جیتے گی۔ نیوٹرل کے لفظ کی جو انہوں نے تشریح کی بغیر سوچے سمجھے، اس کو جانور سے تشبیہ دیا۔ عجب تماشا ہے جناب وزیر اعظم، اب 21 بار کے بجائے اب 25 کو اجلاس بلانے کی سوچی جا رہا ہے کہ 25 مارچ کو اجلاس۔ کیوں آئین کی خلاف ورزیاں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ اسپیکر کو؟ اور اسپیکر کے خلاف اس لیے تحریک عدم اعتماد آئے گی کہ اسپیکر اپنے فرائض انجام کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اسپیکر صاحب تو ہیں تو تحریک انصاف کے الیکٹڈ، لیکن اس منصب پر بیٹھ کر بھی ان کے اندر سے تحریک انصاف نہیں نکلی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ اسپیکر ہے جس کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ اس نے ہاؤس چلانے میں بری طرح ناکام رہا اور بدترین قسم کا ماحول پیدا کیا۔ اسپیکر کو ڈٹ جانا چاہیے، اپنی تمام طرح ایفیلیشن کو بالائے طاق رکھ کر آئین اور اس کے قانون کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ تو جناب اسپیکر، آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ ابھی فی الحال تو وہ وزیر اعظم سے نپٹ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے تو جانا ہے، کسی صورت میں بھی اب یہ کام نہیں رک سکتا، آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ شرافت سے پرسکون طریقے سے اور جمہوری طریقے سے چلے جائیں گے تو ممکن ہے آپ کے لیے بھی آئندہ ملکی سیاست میں کردار ادا کرنا ممکن ہوگا۔